बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। अगर हम सब देखें तो हम सब की ज़िंदगियों में अखलाक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, किसका अखलाक सबसे अच्छा है। और जब आपका अखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली ये किसी भी इंसान की तरबियत बताता है, उसकी सोच बताता है, उसका ज़र्फ़ बताता है। और आपका अखलाक ही वो वाहिद चीज़ है जो किसी को भी बड़ी इजीली मुतासर कर सकता है। तो ज़िंदगी में हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका अखलाक बहुत ज़्यादा बुलंद, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपका अखलाक एक वो चीज़ है, वाहिद चीज़ है जो बता देती है आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, या अनफॉर्चुनेटली पढ़े लिखे जाहिल हैं। तो हमेशा से कोशिश करें हमेशा के लिए कि आपका जो अखलाक है वो अच्छा रहे। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड और क्विकली आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। कल अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पेशावर में ख़ुदकुश हमला हुआ, पुलिस लाइंस की मस्जिद में हमला हुआ, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। सिक्योरिटी लैप्स किस तरह से है इस पर भी बात करेंगे, बट ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपडेट्स के मुताबिक शहदा की तादाद अनफॉर्चुनेटली 83 तक जा पहुंची है, जो इनिशियली 23 बताई गई, फिर 59 हुई और अभी आज सुबह ये पता लगा है कि 83 हो चुकी है। मुतादिद ऐसे ज़ख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। इस सब के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नमाजी हैं जिनके अभी भी जो मस्जिद का मलबा है उसके नीचे जो हैं खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये दबे हुए होंगे। इस सब के साथ साथ बहुत से लोग अभी ज़ख्मी भी हैं और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि उनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बहरहाल इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। पुलिस लाइंस यहाँ पर ऑलरेडी 9 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, इट्स अ रेड जोन, इतना सेंसिटिव इलाका, और यहाँ पर इस तरह से सिक्योरिटी का ना होना। तो आप सोचें कि पुलिस लाइंस के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पर अगर ये धमाका हुआ है, और अभी इस हवाले से नहीं बताया जा सका क्लियरली कि ख़ुदकुश हमलावर वो किस टाइम यहाँ पर एंटर हुआ, क्योंकि यहाँ पर मरम्मत का काम भी जारी है तो लेबर्स वगैरह भी रोज़ आते थे। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर यहाँ की मस्जिद का ये हाल है तो जो नॉर्मल इलाकों में मस्जिद है, शहरों में आम मस्जिदें हैं, उनका क्या हाल होगा, वहाँ पर क्या सिक्योरिटी, कितना ज़्यादा सिक्योरिटी ख़तरात जो है वो लाहक है। बट बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारी इस सरज़मीन को हमेशा शरपसंद अनासर से महफूज रखे। ताज़ा तरीन अपडेट तो ये थी। बहरहाल अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है और देखना ये है कि जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी ऑब्वियसली वी विल कीप शेयरिंग विद यू। इसी के साथ साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस तरह से है बिकॉज़ जब किसी का घर टूटता है या दो लोग एक दूसरे से जुदा होते हैं, तो मुझे किसी की फीलिंग्स का तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स पता है कि मुझे बहुत दुख होता है। इवन कोई बड़ी अच्छी दोस्ती के साथ भी लोग हों और उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाए किसी भी वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या लैक ऑफ कम्युनिकेशन या व्हाट एवर रीज़न, तो मुझे बड़ा दुख होता है। सो अभी आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि शाम इदरीस जो कि मशहूर यूट्यूबर है, नौजवान नस्ल जो है, यंगस्टर्स जो है, इनके वीलॉग्स बड़े शौक़ से देखते थे और अभी भी देखते हैं डेफिनेटली। इनकी अहलिया के साथ इनकी अलहदगी की ख़बरें जो हैं वो सरगर्म थी, र्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा थे। बट बहरहाल अभी इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें इनका ये कहना है कि कुछ अरसे के लिए ये अपनी बेगम से अलहदा हो रहे हैं, लिहाजा इनकी और इनकी फैमिली की जो प्राइवेसी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। और इस हवाले से ये ख़बर है, मतलब बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह की ख़बरें हम तक पहुंचती है कि क्यों आजकल इतनी अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा है और जो नौजवान नस्ल है वो क्यों इस तरफ इतना ज़्यादा वो आ रही है कि इतने ज़्यादा डिवोर्स रेट जो इतने ज़्यादा जो रेशो है वो बढ़ती चली जा रही है। बट बहरहाल दिस वाज आल्सो सम अनफॉर्चुनेट स्टोरी। इसी के साथ साथ अभी हम टॉप स्टोरीज़ में आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आप सुन के हैरान हो जाएंगे जनाब कि मोहब्बत इतना किसी इंसान को पागल कर दे कि वो अपनी जान जोखों में डालकर तैरता हुआ एक मुल्क से दूसरे मुल्क चला जाए क्योंकि उसके पास जनाब पासपोर्ट नहीं है। सो ऐसा ही कुछ वाक़या पेश आया कि एक बांग्लादेशी जो लड़की थी वो एक भारतीय शहरी की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा
गिरफ़्तार हो गई, और इतनी गिरफ़्तार हो गई कि उसने कहा कि भाई मैं तो ट्रैवल ही नहीं कर सकती, मेरे पास तो पासपोर्ट वगैरह ही नहीं है, तो क्यों ना मैं तैरते हुए यानी कि स्विम करते हुए अपना जो मुल्क की जो है सरहदें हैं, जो आबी सरहदें हैं, समंदर है, उसको क्रॉस करके दूसरे मुल्क में एंटर हो जाओ। तो जनाब ऐसा ही कारनामा किया, वहाँ गई और फिर वहाँ पर इसकी शादी हो गई, और शादी के अगले दिन ही पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से भारत में एंटर हुई थी। बट अब ये कहना है जनाब भारतीय जो हुक्काम है कि हम इसको बांग्लादेश की हाई कमीशन के हवाले कर देंगे। तो ये भी एक टॉप स्टोरी थी जनाब। ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज जो हमने आपके साथ क्विकली शेयर की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ और अहम किस्म के मौज़ूआत और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके सामने रखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब ये एक बहुत अहम सवाल है कि आने वाला वक्त जो है वो हमारी मईशत के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कैसा है। जो आने वाला वक्त है वो नून लीग के लिए कितना टफ साबित हो सकता है। इंतखाबात की बात की जा रही है, अभी तो ज़मनी इंतखाबात होने हैं, लेकिन क्या हम जनरल इलेक्शंस भी देखेंगे, नहीं देखेंगे? क्योंकि एक स्पेकुलेशन ये भी पाई जा रही है कि आम इंतखाबात को डिलिबरेटली डिले भी किया जा सकता है। फिर मरीम नवाज़ शरीफ की वापसी और नून लीग पर इसका इम्पैक्ट, और वो किस हद तक कामयाब होगी इलेक्शन कैंपेन को रन करने में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इमरान खान साहब क्या नाअहल हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि एक स्पेकुलेशन इस हवाले से भी है कि कुछ सियासी जमातों की जानिब से ये बात कही जा रही है कि हम तब सही से काम करेंगे और अपना 100% देंगे अगर आप इस शख्स को किसी ना किसी केस में नाअहल करते। सो कुछ ना कुछ इस तरह से चल रहा है। तो सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे कि आने वाला वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए कैसा होगा, PMLN के लिए कैसा होगा, इमरान खान और उनकी जमात के लिए कैसा होगा, नाअहली की तलवार किसके सर पर लटक रही है, नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आएंगे। सो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दाऊद जी, दाऊद टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, पामिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। दाऊद जी, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खबर लेकर आया, क्या कह रहे हैं आपके सितारे कि मरीम नवाज शरीफ की वापसी क्या सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन रन कर पाएंगी अब की बार या नहीं? आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और बात शुरू ही मरीम नवाज़ से आप कर रही हैं। तो 2023 को जब हम मुफरद में तब्दील करते हैं तो 7, और मरीम का जो अदद है वो 2 से जो है वो दलालत करता है। तो 2023 में मरीम नवाज़ की सियासत काफ़ी जो है पावरफुल नज़र आती है, और इसको हम टैरो कार्ड से भी देखते हैं, और एस्ट्रोलॉजी से तो इसकी जो है सियासत में काफ़ी तब्दीलियाँ और काफ़ी पावरफुल जो है इसके सितारे नज़र आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो टैरो कार्ड क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है, उसको भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, और सबसे अहम हम इसको फिर इस एनर्जी को जो है डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह ये एनर्जी काम करती है, या सितारे क्या कहते हैं। क्योंकि कई लोगों की होती है कि शायद ये तुक्का होता है या कोई, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे काम करती है, किस हद तक ऑथेंटिक हम आपको खबर दे रहे हैं। तो हमारा जो सवाल ये कि मरीम नवाज़ के लिए 2023 कैसा रहेगा, और इलेक्शन कैंपेन क्या अब की बार सक्सेसफुली रन कर पाएंगी जी, कामयाब होंगी? तो 3 कार्ड हम निकालते हैं टैरो कार्ड की एनर्जी से, और फिर हम अपने नाजरीन को इसके ऊपर जो है वो बताते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीम नवाज़ के लिए 2023 कैसा साल है? मरीम नवाज़ के लिए 2023 टैरो कार्ड क्या कहते हैं? 2023 मरीम नवाज़ के लिए कैसा रहेगा? ये मैं 3 कार्ड बताने जा रहा हूँ आपको इस वक्त मौजूदा। पहला कार्ड एस ऑफ पेंटलेस, यानी कि ये एक कामयाबी है, ये एक पावर है जो ये करने जा रही हैं। इसमें इसके साथ सपोर्ट शामिल है, मदद शामिल है। आप देख रही हैं कार्ड की पोजीशन, कार्ड की एनर्जी क्या शो कराती है। मकसद है somebody is holding the stars, ठीक है। और सेकंड में भी आपको खुशियां हैं, यानी कि अभी मरीम नवाज़ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी क्लियर होने जा रहे हैं कि ये जो कुछ करना चाह रही हैं उसमें इसको मदद मिलेगी।
اور دی سن کامیابی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کارڈز کی انرجی میں. بٹ یہاں پہ ایک کارڈ آ رہا ہے ٹینشن والا. موجودہ پوزیشن میں وہ ٹینشن میں ہیں کہ کیا ہوگا. ڈیلے ہیں معاملات, کچھ جو وہ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں ڈیلے ہیں معاملات. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیلے معاملات اس میں کمی بیشی چلے گی, کبھی معاملات صحیح, کبھی جو ہے خراب. مگر کارڈز جو انرجی دے رہے ہیں مریم نواز کو بڑی پازیٹیو دے رہے ہیں. تو یہ حالات اس کو پازیٹیولی اس کی طرف سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ذرا آ جاتے ہیں ان کی حریف سیاسی جماعت پی ٹی آئی پر. اس کے لیے آپ یہ ٹائم کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز انہوں نے مطلب وفاق کی حکومت کا رونا روتے روتے انہوں نے اپنی 2 حکومتیں گنوا دی ہیں. کے پی کے سے بھی چلے گئے, یہاں سے بھی چلے گئے. تو ایک فرسٹریشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر آلریڈی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ اب تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں نا کھیلنے کے لیے. سو وہ جو سڑکوں پر آنے کا بھی بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, سنڈے کو ایک فلاپ شو کیا بھی گیا. سو اندر پارٹی بہت ناراض ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کچھ ویڈیوز ہم تک آ رہی تھیں, وہ ایک خاتون تھیں اور وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ دکھائی دے رہی تھی کہ جس میں غیرت ہے وہ گھر سے باہر نکلے, جو گھر سے باہر نہ نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو انقلاب نہیں چاہیے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بہت زیادہ فرسٹریشن شو کر رہی ہے بیکاز وہ اپنے پتے کھیل چکے ہیں سارے. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسا ہے؟ عمران خان صاحب کی جو ٹانگ ہے اس نے کب ٹھیک ہونا ہے؟ خدا کا نام ہے, مطلب سارے اس کو اتنا وہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں یہ ٹھیک ہو رہی ٹانگ. تو اوور آل بتائیں کہ یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. ٹانگ والی بات میں نے ذرا لائٹر نوٹ پہ کی تھی. بلا شبہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایسا رسپانس نہیں دے سکی عوام کو, اور اس کے لیے تھوڑی سی ان کو پرابلم کریٹ رہی. ستاروں کی پوزیشن کو پہلے ہم اسٹرالوجی سے اگر بات کریں تو وہاں بھی ان کے کئی کیے گئے غلط فیصلے جو ہے ان کی سیاست کے لیے مشکلات پیدا کر چکے ہیں, اور ابھی بھی یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, مزید کریٹ ہوگی, اور مزید گرفتاریاں ہونے کے بھی امکانات نظر آتے ہیں تھرو اسٹرالوجی. اچھا, گرفتاریاں بھی ہوں گی. ابھی فواد چودھری صاحب کے بعد کس کی باری ہے؟ وہ ابھی ہمارا کوشچن یہ کہ پی ٹی آئی کا 2023 کیسا رہے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھی کیونکہ اسٹرالوجی کی طرف ہم بات کر رہے ہیں تو کارڈز کی انرجی کیا کہتی ہے 2023 میں عمران خان یعنی پی ٹی آئی کی جماعت کے لیے کیسا رہے گا. ٹھیک ہے, تو کارڈز کی انرجی کو ہم یوز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. 2023 عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کیسا جا رہا ہے؟ 2023 عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کیسا سال رہے گا؟ کارڈز کیا کہتے ہیں جناب؟ اور ابھی تو کارڈز شفل ہو رہے ہیں اور یہ 3 کارڈز نکل آئے. ٹھیک ہے جی, ڈیفائن کریں گے, آپ کو بھی بتائیں گے, آپ کو بھی اور میرے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں گے. موجودہ پوزیشن میں عمران خان کی حالت بہت پرابلم, ان کارڈز کے مطابق وہ لیٹے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو پا رہا. جس طرح کہتے ہیں ان کو بالکل سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, اور ان کا ہر کیا گیا فیصلہ یا ہر کی گئی بات جو ہے ان کے ہی اگینسٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا کارڈ, یہ پہلی کارڈ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ایس آف وائنڈس, بہت کچھ چاہتے ہیں, بڑی تبدیلیاں چاہ رہے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. بٹ یہ سارا کچھ نظر آئے گا آپ کو میڈیا کی لائن میں, مگر پرابلم کریٹ یہاں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے. ان کے معاملات ان کے اپنے ہی ہواری ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. اور کارڈ یہ کہہ رہے ہیں اوکے, اچھا کارڈ ڈپکٹ کرتے ہیں, اس پہ پورے امیجز بنے ہوئے ہیں کہ somebody اسٹینڈنگ اور ان کے پیچھے 2 چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کارڈز پورا ڈسپلے دے رہے ہیں بھائی, امیج دے رہے ہیں, پورا امیج دے رہے ہیں. اور بلا شبہ یہ ذاتی طور پہ بڑی پاورفل ہیں, ذاتی طور پہ فیمس ہیں, ان کے پاس اویبلٹی ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکیں. لیکن جب تک آپ کے حالات آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ کے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ کا ماحول آپ کا ساتھ نہیں دیتا, تب تک آپ وہ فیصلے نہیں کر پا سکتے. تو موجودہ پوزیشن میں نے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی آپ کو پوزیشن بتا دی ہے کہ حالات ان کے سازگار نہیں ہیں, چیزیں ان کی ڈسٹرب ہیں, ان کے اپنے ہی لوگ ان کو چھوڑیں گے اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اچھا ویسے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے کارڈز بتا رہے ہیں کہ یہ سچویشن ہے, اور عمران خان صاحب کے تو کارڈز کو اتنے اچھے نکلے نہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ ان چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے اگر ہمیں ایک کلو مل رہا ہے, یا یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ یہی تو انرجی ہوتی ہے جب بندے کو اسٹرالوجی سے یا کارڈز کی انرجی سے پتہ چل جائے کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں,
یا میرے اندر یہ پرابلم ہے تو میں اس کو کیسے سالو کروں. تو لوگ اسی لیے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم موجود ہو گئی، معاملات میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، چیزیں ڈسٹرب ہیں، تو میں ان کا احاطہ کر کے صحیح فیصلے لوں اور اس کے لیے صحیح ڈائریکشن کی طرف چلے جاؤں. کیونکہ ابھی موجودہ پوزیشن میں ملک کے جو حالات ہیں اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو جو انرجی اس وقت بتائی جا رہی ہے 2023 سے متعلقہ، وہ وہی ہو رہا ہے. ہم نے یہ کارڈ شفلنگ کی، مریم کے نکالے، تینوں کارڈ پازیٹیو آئے، عمران خان کے نکالے، پی ٹی آئی کے نکالے، تینوں کارڈ میں پرابلم آئی. اب یہ ایک پرابلم موجود ہے اور یہ ریالٹی میں بھی وہ تمام چیزیں فیس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ چیزیں سب سے پہلے ہم نے وہ جس طرح اسٹرالوجی کی بات کی کہ ان کے جو کیے گئے فیصلے ہیں ان کے لیے پرابلم کریں گے، چیزیں ڈسٹرب ہوں گی، اپنی بات ان کے گلے پڑ جاتی ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ پورا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، بندہ کچھ اور فیصلے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور فیصلے جو ہے نامزد ہوئے ہوتے ہیں. تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. لیکن حالات کے متعلق لوگ کوشش کرتے ہیں اور اس کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تقدیر نے جس طرف لے کے جانا ہوتا ہے وہ فیصلے ہی سامنے آتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گی، ابھی ہم اسٹرالوجی کی جب بات کر رہے ہیں، یہ ٹیرو کارڈز کی بات کر رہے ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی کتنی ہوتی ہے، کس حد تک یہ اوتھینٹک ہوتے ہیں اور یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں؟ اسٹرالوجی کس طرح سے کام کرے گی؟ پہلے ہم اسٹرالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں، زمانہ قدیم سے علم نجوم کی اہمیت آیا رہی ہے، اور بلکہ ایک بہت پرانی روایت بھی چلی آ رہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس علاقے کو الٹا دیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا اللہ پاک کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو الٹا دیں؟ انہوں نے کہا یہاں ایک چرواہا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں. انہوں نے زمین کے اوپر لائنیں لگائیں اور لائنیں لگانے کے بعد کہا کہ یا تو جبرائیل علیہ السلام آپ ہیں یا میں ہوں، نہ آسمانوں پہ ہیں نہ کہیں اور ہیں، یا آپ ہیں. تو علم ایک اہمیت ہے اور علم کی افادیت ہر دور میں رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے آنے سے پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گے، اور ان کی بھی تصدیق جو ہے علم نجوم والوں نے اور کی کہ ایک وقت آئے گا. اور بابا وانگا اس نے جو پریڈکشن کی، اور کافی چیزیں جو ہے علم نجوم سے پتہ چلتی ہیں، اور یہ ایک علم ہے، اس کو آپ مخفی علوم کا ایک شاخ کہہ لیں کہ جس میں پتہ چل جاتا ہے. جس طرح چھٹی حس بعض اوقات بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گھر سے نکلنا ہے تو آج میرے ساتھ انرجی، یہ انرجی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس تاریخ کو اتنے بجے اس دنیا سے چلے جانا ہے، وہ کہتے ہیں اور ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خلیفہ بنا کر بھیجا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہے. نائب کو اللہ تعالیٰ نے بہت اختیارات دیے ہیں. یہ جو انسان ہے یہی جو ہے اللہ کے رستے سے ہٹتا ہے اور وہ اپنی گستاخیوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے معاملات میں رکاوٹیں اور مشکلیں پیدا کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو جو اسٹرالوجی، وہی میرا سوال میں دوبارہ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اسٹرالوجی کام کس طرح سے کرتی ہے؟ یعنی کہ ابھی آپ نے ان کے کوئی ہاتھ نہیں دیکھے، بس آپ کو یہ ارد گرد سراؤنڈنگ سے پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو یا لاسٹ ٹائم آپ ہمارے شو پر آئے تھے، آپ نے میرا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، بٹ آپ نے ویسے ہی کچھ چیزیں دیکھ کر بتا دی تھی ایسے. دیکھیں، میں جب لاسٹ ٹائم شو میں آیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی صحت کا مسئلہ آنے والا ہے، ایسے ہے، اور آپ کا 2 سے 3 دن میں پرابلم، آپ ہاسپٹل پہنچ گئی. یہ ایک انرجی ہے، وہ کیسے آیا وہ اس کی آپ بھی تائید کر لیں کہ ایسے تھا کہ نہیں تھا. تو یہ ایک لائف ہے. اب یہ آپ کیسے کہہ لیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ایسے تھا؟ نہیں میں کیسے نہیں، مطلب اب یہ ایک پلینٹس ہے، پلینٹس کی ایک چال ہوتی ہے، ایک پاور ہوتی ہے، وہ اپنے ہاؤسز میں آتے ہیں. ستارہ مریخ کی اپنی خصوصیتیں ہیں، ستارہ شمس کی اپنی صلاحیتیں ہیں، سیارہ زحل کی اپنی خصوصیات ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی پلینٹ کے تحت پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس ہی انرجی کو لے کے چلتا ہے. جب وہ اس انرجی کی جو ہے وہ ہاؤسز میں چینجنگ آتی ہے، اسی طرح بندے کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں. So you actually feel the energy. اسی طرح نمبروں کی انرجی ہے. 1 نمبر کی انرجی 2 کی، 3 کی، 4 کی، 9 تک انرجی ہے. جس طرح 9 کو علم الاعداد میں ایک پاورفل نمبر جانا جاتا ہے، 9 کا عدد. یعنی کہ 9 کو اگر آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 18 آتا ہے. 1 + 8 9. 9 کو 3 سے کریں 27. 2 + 7 9. 9 کو 4 سے کریں 3 6
36 اور 3 + 6 9 9 یعنی کہ 9 کی ایک انرجی یہ ایسی کہ strong جو لوگ بہت ہے 9 کے اندر آئیں گے وہ ایک سٹرونگ شخصیت کے مالک ہوں گے، وہ ہر لوگوں سے نبھا کریں گے، غصہ ان میں آئے گا۔ اسی طرح 9 میں ایک اور انرجی ہے کہ 9 میں جو چیزیں ایڈ کریں وہ بچ جاتی ہیں۔ 9 + 2 11 1 + 1 2 9 میں 3 ایڈ کریں 9 + 3 اور 1 2 1 + 2 3 بچ جاتا ہے۔ تو یہ اعداد کی انرجی ہے، علم کی انرجی ہے۔ اسی طرح یہ 78 کارڈز کی ٹیرو کارڈ کی جو انرجی ہے یورپ میں باہر یوز ہی یہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں تو ابھی اس کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے، نئی چیز ہے، اس میں بہت کم کام ہوا ہے، بہت کم لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں، مگر ہم لوگ اس کے اسی طرح ایک جس طرح جنات کا علم ہے، جس طرح موکلات کا ہے، اسی طرح لوگ ان کے اوپر باقاعدہ چلا کشی کرتے ہیں، اپنی پاورز کو بڑھاتے ہیں، جس طرح حمزات کا علم ہے، تو اس سے پھر بندے کی ان صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح فیس ریڈنگ ایک علم ہے، جب آپ کسی بندے سے ملتے ہو تو آپ کو پتہ ہے میں اس سے کہیں ملا ہوں یا مجھے اس کی ویوز آنے لگ گئی ہیں، اور وہ پھر ویوز آپ کی زندگی میں ایک لمبا عرصہ چلتی ہیں۔ کئی ویوز آپ کو نقصان پہنچا جاتی ہیں، کئی سے فائدہ۔ اسی طرح جیم سٹون میں اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہوئی ہے، جیم سٹون میں ایک انرجی ہوتی ہے، بندے کی جو چیزیں پرابلم والی ہوتی ہیں، آپ نیلم پہن لیتے ہیں، آپ فیروزہ پہن لیتے ہیں، آپ عقیق پہن لیتے ہیں، تو وہ ویوز آپ سے میچ کرتی ہیں اور آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلوں پریشانیوں کو یہ اس طرح سے یہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ اسٹرالوجی کی بات کر لیں، سٹارز کی بات کر لیں، سب کے ساتھ ساتھ ٹیرو کارڈز کی بات کر لیں، تو اس طریقے سے کام کرتی ہیں۔ اچھا چلیں ابھی ذرا کمنگ بیک ٹو دا پالیٹکس، ہم بات کر رہے تھے PMLN کی۔ آپ نے کہا جی کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلٹی کی طرف ہے، خوشحالی ہے، گو کہ ہلکی پھلکی پریشان ہے، اپ ڈاؤن آتا رہے گا، لیکن ویسے چیزیں اوور آل اسموتھ رہیں گی۔ عمران خان صاحب کے حالات اور پارٹی کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ابھی ذرا پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے آپ بطور وزیر خارجہ ان کو کس حد تک آپ کامیاب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو بطور وزیر خارجہ تو معاملات ہم دیکھیں گے، پلس یہ سب سے پہلے جس طرح ہم نے نواز شریف کے کارڈ نکالے یا مسلم لیگ نون کے اور پھر PTI کے، ہمیں سب سے پہلے ہم پیپلز پارٹی کے کارڈ نکالتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے بعد ہم نکالیں گے بلاول کے۔ تو ہمارے ناظرین کیونکہ تمام جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سب چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ تمام جماعتیں ہیں کس طرف جا رہی ہیں، جماعت کو یا جس لیڈر کو پسند کریں اس کے لیے آنے والا وقت کیونکہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے کوئی سیاسی پلیٹ فارم تو ہے نہیں، ہم تمام جماعتوں کے لیے کارڈز کی انرجی ہے، ہم ایکویلٹی اور اس میں کوئی عمل دخل نہیں، ہمیں تو جو چیز آئے گی ہم اسی کو ہی لے کے چلیں گے، اور ہم کسی پالیسی کے تحت تو چلتے نہیں ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں 2023 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا حالات رہیں گے۔ ٹھیک ہے 2023 پاکستان پیپلز پارٹی ٹیرو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے، کارڈز ہم اپنے ناظرین کو ضرور دکھائیں گے اور اس کی انرجی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو 2023 پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیسا رہے گا؟ 2023 پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیسا رہے گا؟ 2023 پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیسا رہے گا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سیاست میں جو ہے کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ طے کر لیجئے گا، فیصلہ کر لیجئے گا، چاہے حکومت نون کی بنے تو چاہے حکومت PTI کی بنے، مگر پیپل پارٹی حکومت میں نظر آئے گی آپ کو۔ سندھ کارڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سندھ کارڈ اپنا رول کردار ادا کرے گا، کیونکہ اس وقت دی لورز دونوں جماعتوں کے لیے یہ فیورٹ ہے پیپل پارٹی، ان کو چھوڑ نہیں سکتے، PTI کے لیے بھی اور PMLN کے لیے بھی زبردست، یہ فیوریبل ہے، کیونکہ ان کے بغیر یہ گورنمنٹ بنانا ان دونوں کے لیے مشکل ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہمارے پاس تھوڑا وقت کم ہے، ہم چاہیں گے ذرا آپ کوئکلی ریپ اپ کریں کیونکہ میں نے ایک دو اور سوال بھی آپ سے پوچھنے ہیں۔ انتخابات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی آنے والے انتخابات، ایک تو جنرل الیکشنز کی بات اور یہ جو ضمنی انتخابات ہیں یہ ہو جائیں گے؟ ویسے جو پیپلز پارٹی یہ KP کے اور پنجاب کی جو حکومتیں ڈیزالو ہوئی ہیں، الیکشن ہوں گے، ضمنی ہوں گے؟ جی، اور الیکشن میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ کب تک ہوں گے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا 2023 میں کارڈز کیا کہتے ہیں، کیا 2023 میں الیکشن نظر آتے ہیں؟ ٹھیک ہے 2023 میں پاکستان میں کیا الیکشن نظر آتے ہیں؟ جی ضرور نظر آتے ہیں۔ آفٹر 2 منتھ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی، یہ ہوں گے الیکشن 2 منتھس بعد ہم ضمنی بائی الیکشنز کی طرف جائیں گے؟ جی بالکل الیکشن ہوں گے، اور
یہ الیکشن آپ کو اسی سال نظر آئے. بالکل ٹھیک. اور جنرل الیکشنز وہ بھی اسی سال ہو جائیں گے. سال. اچھا ون مور تھنگ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جب حکومت آئے گی آفٹر دا جنرل الیکشن, سو واٹ ڈو یو تھنک وچ پارٹی ول فارم دا گورنمنٹ؟ کون حکومت میں آئے گا؟ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں, نہ پی ایم ایل این نہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی. دیکھیں ہم تینوں پارٹیز کا ایک ایک ہی کارڈ نکال لیتے ہیں, اس میں کچھ سچویشن کلیئر آ جائے گی. تو سب سے پہلے ہم مسلم لیگ نون کا نکالتے ہیں, پھر پی ٹی آئی کا, اور پھر اوکے پلیز. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا 2023 میں گورنمنٹ کے بارے میں کیا کارڈ آتا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ کا گورنمنٹ کے حوالے سے کیا؟ پی ٹی آئی کا 2023 میں گورنمنٹ کے حوالے سے, اور پیپلز پارٹی کا وہ تو ان کے ساتھ مل کے کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارڈز کے حوالے سے بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں نا کہ ہم کارڈز کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ پاورفل ہے. اچھا, سو یو تھنک کہ آنے والے اس میں وہی کارڈ آیا ہے جو ہم نے نکالا تھا, دیکھ لیں. عمران خان صاحب کا, ہاں, کہ ان کو ان کی پارٹی کے اندر سے لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. اتنی پہچان تو مجھے بھی ہو گئی ہے. دیکھ لیں, ہم نے وہی اپنے ناظرین کو کارڈ دکھایا تھا. یعنی کہ مطلب وہ اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں نظر آ رہے. جب تک یہ ہنگامی فیصلے نہیں کریں گے, جب تک سیریس نہیں ہوں گے. What kind of ہنگامی فیصلے؟ ہنگامی فیصلے اس طرح کے اپنے ارد گرد کے, جس طرح پرویز الہی کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ ان کے اپنے حواریوں نے اس کو مروا دیا. تو یہ جو ایک دائرہ بن گیا ہے ان کے ارد گرد جو خوش آمدید لوگوں کا, اس کو جب تک توڑیں گے نہیں تب تک پرابلم. اور اپنی عقل سے فیصلے کرنے ہیں, خود سوچ سمجھ کے, اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر, یہ نہیں کہ کوئی آپ کے آگے کان میں کچھ کہی جا رہا ہے اور آپ اس پر بغیر تصدیق کیے اس پر بلیو کر لیں. اور آپ کو پی ایم ایل این اسٹرانگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے حکومت بناتی ہوئی along with پاکستان پیپلز پارٹی اور اکیلے. جی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دونوں جون سی بھی جماعت ہوگی, مخلوط حکومت. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ داؤد جی. داؤد ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ آنے والے وقت میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی, مریم نواز کے لیے کیسا سال رہے گا, اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے لیے ابھی کافی زیادہ پرابلمٹک چیزیں ہیں. بٹ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور ان کی پریڈکشن کے مطابق 2 مہینے کے بعد ہم دوبارہ سے الیکشنز دیکھیں گے, کے پی کے اور پنجاب کے. سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ابھی ہم 2 مہینے بعد ہی ہم تصدیق کر سکیں گے کہ کس حد تک یہ چیز ٹرو تھی یا نہیں تھی. بٹ بہرحال ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ.